बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मुंतहा चौहान किस्त नंबर 35, आखिरी किस्त पार्ट 1। इसका जो दूसरा पार्ट है वो हक़ विरासत में है, और जो हक़ विरासत का पार्ट है ये उन दोनों को उन्होंने कंबाइन स्टोरी बना के ना पेश किया मुंतहा चौहान ने ना। तो इसलिए वो मैं दो अपने चैनल्स पे यानी कि उसको अपलोड करूँगी, एक इस चैनल पे उसका एपिसोड करूँगी और एक दूसरे चैनल पे। ठीक है, दोनों के लिंक मैं एक दूसरे के नीचे दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके उसका बाकी के पार्ट जो है ना वो भी पढ़ सकते हैं। कशिश यामीन आंखें मिलता हुआ उठा था, मगर लेकिन कशिश को वहाँ ना पाया तो उठ बैठा। ये कहाँ चली गई, पूरा रूम चेक किया लेकिन वो कहीं ना मिली। फ्रेश होता वो बाहर निकला तो सामने ही वो सब एक साथ साथ जुड़े नज़र आए थे। हमें फ़ौरन कुछ करना होगा वरना देर हो गई तो इनके साथ कुछ बुरा। दावर परेशानी से बोला, किसको कुछ हो जाएगा, किसकी बात कर रहे हो। यामीन ने पास आते इन सबको चौंका दिया था। भाई समीर यामीन के गले लगा और आंखें ना चाहते हुए भी आंसुओं से भर गईं। हुआ क्या है, कोई बताएगा मुझे। यामीन का दिल धड़का। दावर ने रात वाली सारी बात यामीन के गोशे गुजार कर दी। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, और मैं कैसे इनसे लापरवाह हो सकता हूँ। यामीन को खुद पे गुस्सा आया और मोबाइल पे जलील को कॉल की। सर जलील भी जैसे इंतज़ार में था, फ़ौरन कॉल उठाई। जलील मुझे छोटे बाबा से चाहिए, हर हाल में सही सलामत। जलील को सारी बात बता के ऑर्डर भी जारी किया। सर बस कुछ देर में ही इनका पता लगा के बताता हूँ, इनका फ़ोन नंबर सेंड कर दें। जलील ने फुर्ती दिखाई थी। अब तुम सब मुंह क्यों लटका के खड़े हो। यामीन को वो सब चुप चुप से अच्छे नहीं लगे थे। बाबा को कुछ, समीर धीमे से बोला। कुछ नहीं होगा यार, मैं हूँ ना, क्यों टेंशन लेते हो। यामीन ने इसे हौसला दिया तो सभी कुछ हद तक मुतमईन हो गए थे। अल्लाह बेहतर करेगा, फिक्र नहीं करो। और तुम इनसे कहते वो कशिश से मुखातिब हुआ तो इसने सवालिया नज़रों से देखा। रूम में आओ कहते वो वहाँ से अपने रूम की जाने बढ़ा था, तो वो इन सब को आती हूँ कहकर यामीन के पीछे गई थी। इनके अंदर आते ही यामीन ने दरवाज़ा लॉक किया था। किससे पूछ के सुबह सुबह आप उठ के बाहर गई थी। यामीन को गुस्से में देखकर कशिश थोड़ा गड़बड़ाई थी। मैं समझी नहीं आपकी बात, आइंदा मेरे उठने से पहले आप रूम के अंदर रहेंगी, समझी आप। यामीन गुस्से में तो था ही, आज आप कह के मुखातिब कर रहा था। कशिश को अचंभा हुआ, इसमें क्या लॉजिक है। कशिश के माथे पे बल पड़े थे। कशिश अगर मैं कुछ कहता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करो। अब हमारे बीच रिश्ता बदल चुका है, अब इसे समझो। और क्या, रिश्ता बदलने से इंसान भी बदल जाते हैं। कशिश ने बात काटी जो यामीन को बुरा लगा था। इंसान बदले या ना बदले, इसके जज्बात बदलते हैं, एहसास बदलते हैं। हर रिश्ते की तरह इस रिश्ते की भी ये अहमियत देनी पड़ती है, और मुझे नहीं लगता तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि सब मैं तुम्हें समझाऊं। यामीन ने एंड पे इसे डपटा था तो वो मुंह बिगाड़ के इसे देखने लगी। आप मुझे डांट रहे हैं तो और क्या करूं, बीवी हो तुम मेरी। मैं चाहता हूं सुबह उठूं तो तुम मेरे पास हो, मुझे पता हो कि तुम कहाँ हो, ना कि मुझे तुम्हें ढूंढना पड़े। परवाह करता हूँ तुम्हारी और चाहता हूँ कि तुम भी पर करो। इसके पास होता वो अब की बार धीमे लेकिन मजबूत लहजे में बोला, और वो इसे बिना पलके झपकाए देखे गई थी। हर शौहर की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मेरी बीवी के लिए मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी हूँ और सबसे ऊपर। वो इसे साफ लफ्ज़ों में समझाने लगा। आपसे कहा था अभी रुखसती ना करें, शायद मैं आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरती हूँ। कशिश की आंखें नम हुई। यामीन ने इसे सख्त घूरी से नवाजा था। वो सर झटकता बाहर निकलने लगा कि कशिश ने उसके हाथ थाम लिए थे। मैं कोशिश करूँगी आपकी शिकायत, वो धीमे लहजे में कहती यामीन को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। यामीन ने शहादत की उंगली से उसके चेहरा ऊपर किया। इसमें रोने की क्या बात है, क्या मेरा कोई हक नहीं है तुम पर। इसके करीब होते प्यार से पूछा। मैंने ऐसे कब कहा, नरूठेपन से बोली कशिश। मुझे तुम में कोई बदलाव नहीं चाहिए, तुम जैसी हो वैसी ही रहो, लेकिन बस इतना चाहता हूँ कि। यामीन ने गहरा सांस लिया। इसे समझ ना आया कि किस तरह इस पागल लड़की को अपनी फीलिंग्स को समझाए। खैर छोड़ो, उदास मत हो, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव हो रहा हूँ। यामीन ने अपनी ही गलती मान ली थी। ये तो अच्छी बात है ना, कशिश ने मुस्कुराते कहा। रेली। यामीन को उसकी बात पे खुशगवार हैरत हुई थी। कशिश मेरी पॉजेसिव, अभी तुमने देखी कहाँ है। अब ऐसे अपने बाजुओं के घेरे में लेते गमगीन लहजे में कहा तो वह बुरी तरह सचपटाई थी। आपको जाना नहीं, कशिश ने आंखें चमकाते हुए पूछा। इसी वक्त मोबाइल पे जलील की कॉल आते देखते वो इसे रिसीव करता एक लम्हे को चुप सा हो गया था। ठीक है मैं आता हूँ। यामीन के लहजे में परेशानी थी। मुझे अभी जाना होगा। अपना मोबाइल और वॉलेट उठाते उजलत में वो बाहर निकला था। सब ठीक है ना,
میں بھی آپ کے کشش میں جلد آ جاؤں گا، اور ہاں علیزے پہ کڑی نظر رکھنا، اس بار میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ یامین سخت غصے میں بنا بات مکمل کیے باہر نکلتا چلا گیا۔ کشش نے اس کی سلامتی اور کامیابی کی دعا کی۔ میری زندگی کے مالک میرے دل پہ ہاتھ رکھ دے، تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل نہ جائے۔ حاذق نے اناشے کو دیکھتے پیار سے کہا، جو دانی اور ہانی کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ حاذق کے گنگنانے پہ، گناہ کے کہنے پہ سٹپٹا کے اسے دیکھا، آنکھوں میں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہمیں لفظوں کی سمجھ آتی ہے، اشاروں کی نہیں۔ بہت معصومیت سے اور پیار بھری نظریں اناشے پہ ٹکاتے وہ اسے اچھا خاصا زچ کر گیا تھا۔ آج اس نے آفس سے چھٹی کی تھی، ان تینوں کے ساتھ مل کر آج گھومنے کا پلان بنایا تھا۔ دانی اور ہانی دونوں نے ہوٹنگ کی تو اناشے نے وہاں سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ کیا بھائی، آپ نے آپی کو بھگا ہی دیا؟ ہانی نے منہ بنایا، یار میں نے کچھ نہیں کہا، وہ خود ہی بھاگ گئی۔ حاذق نے ہاتھ کھڑے کیے، چلو تم لوگ ریڈی ہو جاؤ، میں آپ کی آپی جان کو منا کے لاتا ہوں۔ حاذق نے انہیں کہا اور خود اٹھتا ہوئے اناشے کے پیچھے روم میں آیا تھا جو موبائل کے ساتھ لگی تھی۔ حاذق نے پاس آتے ہی موبائل لے لیا۔ اناشے کو اس کا یوں موبائل لینا برا لگا تھا۔ کیا حاذق، آپ بھی نہ منہ بناتے، کیا ہوا؟ کوئی خاص بات کر رہی تھی کسی سے؟ حاذق کو بھی اس کا انداز کچھ بھایا نہ۔ کیا کہنا کسی سے؟ کشش کا میسج آیا تھا، حال وغیرہ پوچھ رہی تھی، اور اناشے نے جان بوجھ کے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اور کیا؟ حاذق متجس ہوا تھا کہ آپ یامین سر کے ساتھ ہیں یا نہیں، یہی پوچھ رہی تھی۔ اناشے اٹھتے ہوئے کہا تھا، یامین مطلب یامین گھر نہیں ہے؟ حاذق یامین کے لیے بے چین ہوا، اسے کال کرنے لگا۔ اناشے نے موبائل لے لیا۔ حاذق نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ایسے نہ دیکھیں، آج آپ چھٹی پہ ہیں اور آپ کا سارا دن میرے ساتھ گزارنے کا پلان ہے۔ اناشے نے حق جتایا، آئی نو نا، لیکن یامین سے بات تو کرنے دو، وہ کسی پرابلم میں نہ ہو۔ حاذق نے ہاتھ آگے بڑھایا، نو نو، نہیں بالکل نہیں، ہم ابھی جا رہے ہیں اور آپ کا آج بالکل کوئی اور کام نہیں سوائے ہمیں ٹائم دینے کے۔ اناشے کہتے اس کے قریب ہوئی اور اسے بہت میٹھی نظروں سے دیکھتے ہوئے شیریں انداز میں کہا۔ حاذق کے چہرے پر بھی اسمائل آ گئی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھا کے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ اب آپ اتنا مجبور کر رہی ہیں تو بندہ حاضر خدمت ہے۔ سر تسلیم خم کیا، چلیں پھر کیا؟ انا کی آنکھیں چمکی تو حاذق نے ثابت میں سر ہلایا۔ موقع واردات پہ پولیس بھی پہنچ چکی تھی۔ ٹرالے کے نیچے ایک آدمی آ گیا تھا اور شک تھا کہ وہ میر فیملی سے کوئی نہ ہو۔ یامین دل تھام کے وہاں پہنچا۔ لاش کا چہرہ مسخ ہو چکا گیا تھا، پہچاننے کے قابل تک نہ تھا۔ یامین کا دل غم میں، وہ عزیز صاحب، وہ سکتے میں، یہ نہیں عزیز انکل، انسپکٹر کو لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں، انسپکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ اس لاش کے پاس سے ایسا کچھ بھی برآمد نہ ہوا تھا کہ یقین سے کہا جا سکتا وہ عزیز صاحب ہیں۔ یامین نے جلیل کو کال ملائی لیکن وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ یامین حیران تھا، اسے یہاں کا کہہ کر وہ خود کیوں نہیں آیا تھا۔ میرے ہاتھ کھولو، علیزے نے دانت پیستے کہا۔ کشش نے گھوری سے نوازا، مجھے واش روم جانا ہے۔ گہرا سانس خارج کرتے علیزے نے اپنی مشکل بیان کی تھی۔ رک نہیں سکتی، کشش نے برجستہ کہا۔ کرن نے اسے ٹھونکا مارا، کہاں سے جانے دے نہ، یہ وہاں سے رفو چکر ہو گئی تو؟ کشش کو اس پہ اعتبار نہیں تھا۔ یار مجھے جانے دو، آئی کانٹ کنٹرول، علیزے نے منہ بناتے کہا۔ پلیز کشش، اسے بھیج دو، نہیں تو کرن نے ڈرایا تھا۔ ٹھیک ہے لیکن صرف 5 منٹ، شہزادیوں کی طرح کہتے کشش نے اس کے ہاتھ کھولے۔ وہ فوراً ان دونوں کو گھورتی واش روم میں گھسی تھی۔ جبکہ کشش نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا، اتنے میں سمیر کی کال آ گئی، وہ التاج ہوٹل جا رہا ہے، دادا جی نے کچھ فائلز منگوائی ہیں۔ اور کشش وہیں سننے لگی اور علیزے باہر آئی تو کرن کو اپنا منتظر پایا، پاس پڑا، وانس زور سے کرن کے سر پہ مارا تو اس کی چیخ بلند ہوئی۔ کشش واپس پلٹی، اتنے میں علیزے نے اپنے پیچھے کی طرف دھکا دیا، خود باہر کی طرف بھاگی۔ کشش نے خود کو سنبھالا لیکن علیزے کے پیچھے جانے کی بجائے اس نے کرن کی طرف بڑھی۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ علیزے آرام سے چھپتی چھپاتی گیٹ تک پہنچ چکی تھی اور بہت آرام سے وہ گیٹ کیپر کے پیچھے سے سر پہ وار کرتے اسے بے ہوش کر چکی تھی۔ اب وہ مزے سے کھڑی مڑتی ایک نفرت بھری نظر میر ولا پر ڈالی۔ یامین سکندر میر ولا کی سیکیورٹی مائی فٹ، نفرت سے کہتی وہ گیٹ سے باہر نکلتی چلی گئی۔ کرن آنکھیں کھولے، چھوٹی ماما سویرا ماما پلیز کوئی جلدی آؤ، کشش نے روتے ہوئے پکارا۔ وہ کرن کو سنبھالنے لگی تھی، نیچے گرتی بے ہوش ہو چکی تھی۔ داور جو وہیں آ رہا تھا کشش کی آواز سنتا فوراً بھاگا۔ اندر آتے ہی کرن کو زخمی حالت میں دیکھتا اس کا دل دہل گیا۔
کہ کیا ہوا، وہ بھی کرن کو دیکھتا کچھ بول نہیں پایا تھا۔ داور جلدی کرو ہاسپٹل، کشش نے روتے ہوئے کہا۔ داور دل سنبھالتا کرن کو اٹھائے باہر بھاگا۔ کشش بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ جلیل کو مسلسل کال کر رہا تھا لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اتنے میں یامین کے موبائل پہ اسفند کی کال آئی۔ سر وہ میر ولا سے نکل گئی ہے۔ اسفند نے گاڑی میں بیٹھے علیزے کو میر ولا سے نکلتے دیکھا تو یامین کی کال کی ڈیم اسفند اس کا پیچھا کرو، آئی ہوپ کہ اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، یامین نے فوراً سے کہا، اور خود گاڑی میں بیٹھتا گاڑی گھر کی جانب موڑ چکا تھا۔ وہ گھوم پھر کے اس وقت التاج ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ سر مینیو ویٹر مسکراتا حاذق کے پاس آیا تھا۔ انہیں دو جو یہ پسند کریں۔ حاذق نے انا کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔ وہ تینوں مل کے آرڈر کرنے لگے کہ تبھی حاذق کو سمیر دکھائی دیا۔ ایکسکیوز می، حاذق اٹھتا اس کے پاس پہنچا۔ وہ جو عجلت میں جا رہا تھا حاذق کو دیکھتے رکا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا سمیر؟ سلام دعا کے بعد حاذق نے الجھتے ہوئے اسے دیکھتا پوچھا تھا۔ سمیر کا دل کیا اسے بتا دے لیکن یامین نے منع کیا تھا۔ آج شادی کے بعد پہلی دفعہ وہ اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا تھا، ایسے میں یامین نے منع کیا تھا کہ اسے کچھ نہ بتایا جائے۔ ہاں بھائی سب ٹھیک ہے، یہ فائل لینے آیا تھا، دادا جی نے منگوائی ہیں، سمیر نے تفصیل دی۔ یامین کہاں ہے؟ حاذق نے سمیر کو جانے کے لیے پر تولتے دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ جی وہ معلوم نہیں، سمیر جھوٹ بولتے ہوئے نظریں چرا گیا تھا۔ حاذق نے اسے ایسا کرتے بھانپ لیا تھا۔ اسی سانے میں سمیر کے نمبر پر داور کی کال آئی۔ کیا، کون سے ہاسپٹل؟ سمیر سخت پریشان ہوا۔ میں ابھی آیا۔ کال بند کرتے وہ باہر نکلنے لگا۔ کیا ہوا سمیر، کون ہے ہاسپٹل میں؟ حاذق نے اسے ہاتھ پکڑ کے روک لیا تھا۔ بھائی وہ کرن، وہ زخمی علیزے بھاگ گئی، سمیر نے ضبط کرتے کہا۔ اتنی دیر میں انا کی نظریں بھی سمیر پر پڑی جبکہ ہانی کن اکھیوں سے اسے واچ کر رہی تھی۔ رکو میں بھی ساتھ چلتا ہوں، حاذق نے اسے روکا۔ نہیں بھائی آج نہیں، آپ فیملی، سمیر نے منع کرنا چاہا۔ سمیر تم سب بھی میری فیملی ہو سمجھے، جسٹ ویٹ، میں ابھی آیا۔ اسے پیار سے ڈپٹتے وہ انا کی جانب بڑھا تھا۔ آپ سب لنچ کے بعد گھر چلے جانا، مجھے ضروری کام ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گا، انہیں عجلت میں کہتے وہ واپس مڑا تھا۔ اٹس ناٹ فیئر، انا نے دکھ سے اسے دیکھتے کہا۔ حاذق نے مڑ کے ایک شکوہ کنہ نظر اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ سمیر کو لیے وہ ہاسپٹل کی جانب گاڑی میں بیٹھتے موڑ چکا تھا۔ کیسی ہے اب کرن؟ سمیر نے داور کو دیکھتے ہی پوچھا تھا۔ ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں۔ داور اسے بات کرنے ہی مشکل ہو رہا تھا۔ کشش بھی پاس ہی تھی، آتے سمے صرف سویرا بیگم کو ہی پتہ چل سکا تھا۔ داور اور کشش دونوں کرن کو ہاسپٹل آئے تھے۔ فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، حاذق نے تسلی دی۔ کیسے ہوا یہ سب؟ سمیر نے کشش کو دیکھتے پوچھا۔ کشش نے مختصر سمیر کو بتایا۔ حد ہو گئی یار، اتنی لاپرواہی، جانتے بوجھتے ہم سمیر کو کشش کی لاپرواہی پہ غصہ آیا، وہ بھی حیرت سے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گی وہ، داور نے سمیر کے کندھے پہ تھپکی دی تھی۔ لیکن اسے چوٹ تو لگی نا، کیا ضرورت تھی اسے کھولنے کی، اتنی ہمدردی کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ سمیر کو ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ داور نے ایک نظر کشش کو دیکھا جس کے چہرے پہ واضح دکھ رقم تھا۔ وہ خاموشی سے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ابھی یامین راستے میں ہی تھا کہ افندی کا میسج آیا تھا۔ اس نے لوکیشن سینڈ کی تھی اور وہاں پہنچنے کو کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مطلوبہ جگہ پہنچ چکا تھا۔ کیا ہوا، کدھر ہے وہ؟ یامین نے سامنے ہی اسفند کی گاڑی کو دیکھتے موبائل پہ کال کرتے پوچھا تھا۔ سر وہ اس سامنے والی بلڈنگ میں داخل ہوئی ہے۔ یامین نے بلڈنگ پہ نظر دوڑائی۔ یہ تو کافی بڑی ہے، کہاں ڈھونڈیں اسے؟ یامین کے ماتھے پر بل پڑے لیکن وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھا۔ دونوں ہی آگے پیچھے احتیاط سے بلڈنگ میں داخل ہوئے۔ فلیٹ کے اندر آتے ہی علیزے نے سب سے پہلے شاور لیا، کپڑے چینج کیے اور آگے کی پلاننگ کرنے لگی۔ اب اسے اس جگہ جانا تھا جہاں اس نے عزیز صاحب کو قید کر کے رکھا تھا۔ یامین اور افندی اس کا باہر ہی ویٹ کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر آتی دکھائی دی، بہت فریش حلیے میں۔ یامین تھوڑا ٹھٹکرا، یہ کہاں جا رہی ہے؟ اسفند نے اسے گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر کہا۔ گاڑی اس کے پیچھے لو، یامین نے فوراً کہا۔ اور کچھ ہی دیر میں وہ علیزے کا پیچھا کرتے ہوئے ایک پرانی بلڈنگ تک پہنچ چکے تھے۔ کہاں ہے وہ؟ علیزے کی کراہت آواز سنائی دی۔ عزیز صاحب کو بہت بری حالت میں وہاں باندھ رکھا تھا۔ یامین کا دل کیا ابھی انہیں آزاد کرا لے لیکن اسے صبر سے کام لینا تھا۔ گڈ، انہیں لگا علیزے کو پکڑ لیا۔ ہاں ہاں یامین سکندر، علیزے کو پکڑنا مشکل نہیں، ناممکن ہے، ہاں ہاں، وہ کہکے لگاتی خوش ہوئی تھی جبکہ یامین مٹھیاں بیچتا رہ گیا۔ اسفند کو پولیس کو انفارم کرنے کا کہا اور خود چپکے اندر کی جانب موو آن کرنے لگا تھا۔ وہاں تقریباً 4 سے 5 لوگ تھے، ان سب کے پاس ہی اسلحہ تھا۔ یامین کوئی بھی کوتاہی کر کے رسک نہیں لے سکتا تھا جبکہ عزیز صاحب
اس کے قبضے میں تھے۔ کرن اب ٹھیک تھی، اسے سر پر چوٹ لگی تھی۔ گھر سے عالیہ کا فون آیا تھا، انہیں بھی مطمئن کر دیا تھا۔ سمیر تم گھر جاؤ، دادا جن کو یہ پیپرز ضرورت ہوگی وہ ویٹ کر رہے ہوں گے، یہاں میں ہوں، دیکھ لوں گا، داور نے سمیر کو کہا۔ سمیر کو کرن کی فکر ستائی۔ یار مت گھبراؤ، وہ ٹھیک ہے۔ حاذق نے بھی اس کی تسلی کرائی تو وہ اصابت میں سر ہلاتا باہر آیا۔ ایک طرف اسے کشش بیٹھی دکھائی دی۔ سمیر کا جی چاہا اسے جا کے بات کرے، لیکن فی الحال دادا جی کے پاس جانا زیادہ ضروری تھا۔ وہ اسے اگنور کرتا آگے بڑھ گیا۔ کشش کی سمیر کی پیٹھ پہ نظر پڑی تو اس کا یوں چلے جانا اسے زیادہ دکھ دے گیا تھا۔ خاموش آنسو پھر سے بہہ نکلے تھے۔ دادا جی نے زمینوں کے پیپرز منگوائے تھے۔ عزیز صاحب کو کڈنیپ کیا گیا تھا اور ان کو چھڑوانے کے لیے ان سے 50 کروڑ مانگے تھے۔ وہ اپنی زمینیں بیچ کے رہے تھے۔ انہوں نے وکیل کو بھی بلوا لیا تھا اور اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے تھے بنا کسی کو بتائے۔ زمینوں کو پیپرز یامین کے لاکر میں تھے جو اس نے پرسنل کیبن میں تھا۔ اس کی ڈپلیکیٹ چابی دادا جی کے پاس بھی تھی۔ وکیل سے ساری بات ہو گئی تھی۔ اس سب میں ان کی بہو عالیہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ خبردار خود کو قانون کے حوالے کر دو، پولیس نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ علیزے جو دادا جی کو کال کر رہی تھی پولیس کے آنے سے سخت گھبرائی۔ اس کے آدمی پکڑے جا چکے تھے اور بھی اب قانون کی گرفت میں تھی۔ یامین نے عزیز صاحب کو اسفند کی مدد سے ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ علیزے کا چیپٹر بعد میں کلوز کرنے کا سوچتا وہ عزیز صاحب کو ہاسپٹل پہنچایا جہاں کرن آئی سی یو میں تھی۔ وہیں کشش دیکھ وہ اس کی جانب بڑھی تھی۔ کشش یامین کے پکارنے پر وہ اس کے اندر ہی اندر خود سے لڑ رہی تھی، فوراً اس کی جانب پلٹی۔ اسے نم آنکھوں سے دیکھتے وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ رو دی تھی۔ یامین نے اس کی یہ حالت دیکھی تو پریشان ہوا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ کشش اس کا دل کسی انہونی کے لیے اب مزید تیار نہ تھا۔ کشش نے میں سر ہلایا تھا۔ وہ کرن وہاں؟ علیزے نے میں نے انہیں کھولا کچھ بھی؟ وہ روتے ہوئے وہاں پر صفائیاں دے رہی تھی۔ یہی بات یامین کو کھٹک رہی تھی۔ وہ رلانے والوں میں سے تھی، رونے والوں میں سے نہیں تھی۔ چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا کرن کو، یامین نے اسے تسلی دی۔ اسے لگا جیسے اس کا اپنا اسے مل گیا ہو۔ بنا کچھ پوچھے وہ اس پہ کتنا اعتبار کرتا تھا، واقعی عشق بے حساب کرتا تھا۔ کشش نے اپنے آنسو صاف کیے۔ یامین کشش کو لیے اندر کی جانب بڑھا جہاں حاذق اور داور بھی موجود تھے۔ جاری ہے۔